बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं और मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी हाल में दुआ से मुस्तगनी नहीं हो सकता। दुआ अल्लाह ताला की इबादत है, अल्लाह ताला के दरबार आलिया में सबसे बाइज़्ज़त तोहफ़ा है। दुआ से बढ़कर अल्लाह ताला की यहाँ कोई चीज़ बाइज़्ज़त नहीं। दुआ अल्लाह ताला के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल है और अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो क्योंकि वो अपने से मांगने को पसंद करता है। दुआओं के सिलसिले में हम आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ हाज़िर हैं और आज हमारे हैदराबाद के स्टूडियो मौजूद हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब, जो नायब शेखुल अक़ायद हैं जामिया निज़ामिया हैदराबाद। नाज़रीन, बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन के ज़रिए आप मुफ्ती साहब से अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खैर मकदम आपका मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, आज आपसे ये जानना चाहेंगे आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे दुआएं कबूल नहीं होती हैं या दुआओं की कबूलियत में ताख़ीर होती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को दुआ करने का हुक्म फरमाया और इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। और जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें, पूछें, तो यकीनन मैं क़रीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, दुआ करने वाली की दुआ को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ जब वो दुआ करता है, मुझे पुकारता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में दुआ को कबूल करने, दुआ को सुनने का वादा फरमाया है, लेकिन कभी हमारी तरफ से कोताही की वजह से ताख़ीर होती है दुआ की कबूलियत में। जैसे कि हम दुआ तो करते हैं लेकिन दुआ की कबूलियत में हमको शक होता है। अल्लाह तबारक व तआला की ख़ज़ाने में किसी किस्म की कमी नहीं है। अल्लाह ताला जिसको चाहे जितना चाहे ज़्यादा अता फ़रमाता है, अता फ़रमा सकता है। उसके पास ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हमको दुआ करते हुए यकीन नहीं होता और हम शक में होते हैं या फिर यकीन की कैफियत में नहीं होते कि अल्लाह ताला कबूल करेगा या नहीं करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे पास किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से बंदा शक कर रहा है या शुबा कर रहा है कि अल्लाह ताला कबूल फ़रमाएगा या नहीं फ़रमाएगा। तो हमारे पास यकीन के ख़ज़ाने नहीं होने की वजह से, यकीन की दौलत नहीं होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला दुआ हमारी कबूल नहीं करता। कभी ऐसा होता है कि हम गुनाहों में मुब्तला होते हैं और गुनाहों में रहते हुए हम अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार होते हैं, इसलिए भी दुआ कबूल नहीं होती। कभी ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को हमारे लिए दुनिया की नेमत से बेहतर आखिरत की नेमत करार देता है और दुनियावी एतबार से हमको थोड़ी बहुत मशक्क़त हो जाती है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उस हमारे लिए दरजात की बुलंदी रखता है दुआओं के ज़रिए। इस तरह कई वजूहात होती हैं दुआ कबूल न होने की। हमको चाहिए कि यकीन की दौलत अपने साथ रखें और दुआ के मुकम्मल आदाब को इख्तियार करते हुए, गुनाहों से बचते हुए अपने रब तबारक व तआला को पुकारें। 180041925154 और 9989974324 ये फ़ोन नंबर्स हैं। इनके ज़रिए आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रिया बोल रही मैसूर से। जी फरमाइए। वो घर बेचने की बोले थे ना, इतना फताना का वो पूरा पढ़ना है या कितना पढ़ना है, थोड़ा बात करवा दो मौलाना जी से। जी मौलाना साहब आपको सुन रहे हैं बराह रास्त, आप बात कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। जी मौलाना साहब। घर के सिलसिले में ये बताया गया था कि सूरह फतह की पहली आयत करीमा पढ़ें। 26वें पारे में आधे पारे से पहले 8वें रुकू से सूरह फतह शुरू हो रहा है।
اس کی پہلی آیت آپ کو پڑھنی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس آیت کریمہ کا ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل ہوگا۔ جی ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم سورت سے بول رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب سے اپنا مسئلہ بیان کریں آپ۔ ہمارے پاپا بیمار رہتے ہیں تو ان کی کوئی دعا بتا دیجیے۔ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، گونج رہی ہے آپ کی آواز۔ ایک منٹ دیکھو، ہمارے پاپا بیمار رہتے ہیں ان کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ نہیں آپ کی بھائی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے کیونکہ آپ کے یہاں ٹی وی آن ہے، ٹی وی کی آواز گونج رہی ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو ہیلو، السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ابھی ہم نے کال کیا تھا نا، وہ جو ہمارا بھائی ہے نا پینشن لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یا کافی المہمات بولے نا، وہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ یا کافی المہمات آپ کو پڑھنے کے لیے جو بتایا گیا ہے اس کو آپ 51 مرتبہ صبح میں اور 51 مرتبہ شام میں پڑھیے، اور اس کے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیا کیجیے۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، ہمیں امید ہے کہ اس بار آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو، برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے آپ۔ ہاں صاحب لائن پہ ہے۔ جی فرمائیے فرمائیے جناب، آپ کی آواز، آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے اور مفتی صاحب آپ کو سن رہے ہیں۔ ہلو، ناظرین جب آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کیجیے، اس کے بعد ٹی وی پر ہی آپ اپنا جواب سن سکتے ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دلی سے بات کر رہے ہیں۔ جی فرمائیے محترمہ۔ سلمہ نام ہے میرا۔ جی فرمائیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر وہ دعا بتاتے ہیں تو جیسے قرآن کی آیت سے بتاتے ہیں تو تھوڑا آیت بتا دیا کرے کہاں سے ہے، اور جیسے کسی دوسرے کتاب سے، دعاؤں کی کتاب سے بتایا کرے تو تھوڑا سا کتاب کا بھی ظاہر کر دیا کرے کہ ہاں کون سا کتاب ہے، کہاں سے ملا گیا، تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جی بالکل، اور اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ میں بس یہی کہنا تھا۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی مفتی صاحب، ایک ہم جو بات کر رہے تھے دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں، آخر ایسا کچھ چلتا پھرتا، چونکہ اکثر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو مطلب دعاؤں کے سلسلے میں ایک شارٹ کٹ، جس کو ہم بولتے ہیں شارٹ کٹ کے ذریعے، یا دعاؤں کی قبولیت میں جلدی ہو۔ آخر ایسا وظیفہ جو ہر انسان، کوئی بھی انسان جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہو یا نہیں بھی دیکھ رہا ہو، سن لے، چلتے پھرتے ایسا کوئی وظیفہ پڑھ لے جس سے اس کی دعاؤں، اس کو اطمینان بھی ہو جائے کہ میری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ دعا کی مقبولیت کے سلسلے میں دعا کے آداب جو بتائے گئے ہیں ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ شروع اور آخر میں جب درود شریف ہم پڑھتے ہیں اور درود شریف کو اپنا ورد بنا لیتے ہیں تو دعا جلد قبول ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھتا ہوں، دیگر اعمال انجام دیتا ہوں، اور اس میں سے میں اپنے اوقات میں سے ایک چوتھائی حصہ یعنی 1/4 حصہ درود شریف پڑھنے کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ تم درود شریف پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں 1/3 حصہ 1/3 درود شریف کے لیے مقرر کر دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے آدھا وقت مقرر کیا، تو حضور نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے
ایک اپنے اوقات میں سے 2/3 حصے درود شریف کے لیے مقرر کرنے کا ارادہ کیا. حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے. تو آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کام کا جتنا وقت ہوگا، دعاؤں کا جتنا وقت ہوگا، ان سارے اوقات کو میں درود شریف پڑھنے کے لیے ہی مقرر کر دیتا ہوں اور تمام اوقات درود شریف ہی پڑھتا رہتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ تب تو تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور تمہاری فکر بھی دور ہو جائے گی. ایک آدمی کے لیے گناہوں کی بخشش اور دنیاوی افکار، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور دونوں چیزوں کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور فکر بھی تمہاری ختم ہو جائے گی. یہ حدیث پاک جامع ترمذی شریف میں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر درود شریف پڑھنے میں مشغول رہتا ہے اور درود شریف پڑھتا رہتا ہے تو اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اس کی فکریں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی مغفرت و بخشش ہوتی ہے. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ندین احمد بول رہا ہوں سیوان بہار سے. فرمائیں، اپنا مسئلہ بیان کریں. جی ہم کو کہنا ہے کہ دکان کے لیے زمین چاہیے، سود وہ چاہیے. دکان اپنے دکان بنائے، اپنے زمین جو اپنا خود کا ہو، زمین دکان کے لیے. مطلب زمین خریدنا چاہتے ہیں آپ؟ جی دکان کے لیے. جی اپنا ابھی دکان ہے مگر بھاڑے کا ہے. ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. اس کے لیے بھائی صاحب یا رزاق یا وہاب پڑھیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ہیں. اس نیت کے ساتھ آپ روزانہ 51 مرتبہ صبح میں اور 51 مرتبہ شام میں یا رزاق یا وہاب اسی نیت سے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا فضل و کرم ہوگا. ایک اور کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گوا سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے، اپنا مسئلہ بیان کیجیے. ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں محترمہ. میں گوا سے بات کر رہا ہوں، پنیرا ہے. جی ہلو. میرے وہ تھوڑا دائیں طرف چھاتی میں دکھتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، جلتا ہے چھاتی میں. کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، دائیں طرف چھاتی میں درد ہوتا ہے. تھوڑا دکھتا ہے. اور میرا 13 سال کا لڑکا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. 13 سال کے. جی مجھ سے کیا بیان کریں گے ان کے بارے میں آپ؟ لڑکے کے لیے وہ اگر بچہ پڑھ سکتا ہے، 13 سال کا بچہ ہے تو پڑھ بھی سکتا ہے. بچے کو یہ دعا سکھا دیں، اللہم عافنی فی بدنی. یہ دعا بچے کو سکھا دیں اور یہ مسلسل پڑھنے کے لیے کہیں. دن میں 11 مرتبہ یہ دعا بچہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بدنی. یہ تو بچے کے لیے ہو گیا. اور بہن صاحبہ نے جو دائیں طرف تکلیف کی بات کی ہی ہے، اس سلسلے میں وہ یا شافی یا سلام پڑھتی رہیں 51 مرتبہ روزانہ. یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام، اس کا ورد رکھیں. جی ہمیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین، پروگرام دعا اور دوا جاری ہے. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے آپ ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. سید واحد علی صاحب ہم سے جڑے ہیں حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں، جو آج ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو ہلو. جی فرمائے، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو، میں راجستھان ڈوڈا سے بول رہا ہوں میں سر. جی فرمائیے. ہاں میرا جو سوال ہے سر، یہ جمعے کی نماز کا ہے. جسے جمعے کی نماز کے لیے خطبہ ہوتا ہے، اس کو جواب دینا چاہیے یا جواب دینا چاہیے اور دینا چاہیے نہ دینا چاہیے. اور ایک سوال میرا یہ ہے، جیسے جو پیش امام صاحب جو خطبہ پڑھاتے ہیں اس میں کچھ دعا کا ہے کیا مسئلہ اس میں؟ یہ جاننا میرے کو. مطلب خطبے کے ٹائم میں آپ دعا کر سکتے ہیں، کیسا آپ جاننا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، جو خطبہ پڑھتے ہیں اس سے مجھے مولوی صاحب بیٹھتے ہیں بیچ میں، پیش امام صاحب، اس میں دعا کا کوئی مطلوب ہے کیا اس میں؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں آپ؟ جمعہ کے خطبے کے موقع پر جب امام صاحب، خطیب صاحب ممبر پر چڑھنے کے لیے اپنے مقام سے نکلتے ہیں، اس وقت سے نماز جمعہ سے فارغ ہونے تک
آدمی کو نہ گفتگو کرنا ہے نہ کوئی عمل کرنا ہے، بس امام صاحب جب خطبہ دیں گے تو امام صاحب کا خطبہ سنیں، اور جب نماز پڑھائیں گے تو امام کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں۔ جب ممبر پر چڑھنے کے بعد مؤذن صاحب امام صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کہیں گے تو اس کا جواب امام صاحب تو دیں گے، لیکن مقتدی دوسرے لوگ امام صاحب کے علاوہ دوسرے لوگ ان کی مؤذن کی اذان کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ خطبہ جب ہوگا خطبے کو بغور سنیں گے اور کسی طرح کی گفتگو نہیں کریں گے، چھینک آنے پر الحمدللہ بھی نہیں کہیں گے، اور کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بھی نہیں دیں گے، اور کسی اور شخص کو سلام کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ خطبے کے موقع پر خطبہ سننے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے۔ نماز سے فارغ ہونے تک یہی سلسلہ رہے گا۔ اور دو خطبوں کے درمیان امام صاحب جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس وقت دعا کی جا سکتی ہے، اور احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ وہ مقبولیت کا وقت ہے، لیکن دعا آواز سے نہیں کی جائے گی، دل ہی دل میں کی جائے گی، اور دعا کے لیے اس وقت ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے، دل ہی دل میں آہستہ آہستہ دعا کر لیں گے۔ جی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں خوشبو خان دلال نگر سے بول رہی ہوں۔ فرمائیں محترمہ، آپ کا کیا مسئلہ؟ میں تو کال کیا تھا کہ میرے ابو کو ایگزیما ہے تو انہوں نے دعا بتایا تھا، تو آپ کے والد صاحب کا کیا ہے؟ ایگزیما۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سنیے پہلے بات سنیے جی۔ تو جی بالکل۔ ہوا یہ نا کہ مولانا کو دکھایا گیا تو پتہ چلا کہ جیسے کہ کوئی ٹونا جادو کر دیا ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے مفتی صاحب سے بولیے کہ مطلب کوئی چھوٹا سا کوئی بھی دعا جو چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہوں بتا دیجیے۔ بالکل، مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کو اور آپ کو براہ راست جواب بھی دے رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی اس کے لیے اگر ان کے والد صاحب خود پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھیں، ورنہ پھر یہ بھی ان کی طرف سے پڑھ سکتی ہیں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اس آیت کریمہ کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں، اور صبح میں بھی اور شام میں بھی 21 مرتبہ پڑھ کر، والد صاحب خود پڑھ رہے ہیں تو وہ خود اپنے اوپر دم کر لیں، پڑھتے رہیں، دم کرتے رہیں، اور وہ نہیں پڑھ پا رہے ہوں تو پھر ان کی طرف سے کوئی پڑھ کر ان کے اوپر دم کریں یا پانی پر دم کر کے ان کو پلا دیں۔ ہے کہ ان پر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ جی جادو ٹونا کے سلسلے میں عرض کیا ہوں کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور انہوں نے جو دوسرا مسئلہ بتلایا ہے، دونوں سلسلے میں یہی بات ہے کہ یہ آیت کریمہ کو 21 مرتبہ صبح میں اور 21 مرتبہ شام میں پڑھیں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اس کو صبح و شام 21 مرتبہ پڑھتی رہیں، وہ خود پڑھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ خود نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کر ان کو پھونک دیں یا پانی پر دم کر کے دیں۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، مہاراشٹر سے بول رہے ہیں۔ جی محترمہ فرمائیں۔ درگاہ پہ جانے سے اثرات نکل جاتے کیا، اور درگاہ پہ جا کے ہمارے واسطے اللہ سے دعا کرو ایسا بولنا شرک ہے کیا، اور اثرات رہے تو کیا کرنا؟ اور ہماری بچی ہے تو آدمی کے پاس رہتی نہیں، اور اسے وہاں ہے تو گئی تو اسے بات وہ نہیں کرتی۔ جی مفتی صاحب۔ درگاہ کو جانا، مزارات کی زیارت کرنا شریعت مطہرہ میں مسنون عمل ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارات کی زیارت کی ہے، صحابہ کرام کا بھی یہ عمل رہا ہے، اور کیونکہ وہ اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہیں تو ان سے دعا کی گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، یہ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کے وسیلے سے دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر قسم کی بلا کو دور کرنے والا ہے، اثرات ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ دفع کرنے والا ہے، کوئی اور پرابلم ہوگی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو سالو کرنے والا ہے، لہٰذا دعا تو اللہ ہی سے کی جائے گی،
بزرگوں سے یہ گزارش کی جا سکتی ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں، اور ہمارے سے زیادہ ان کی دعا چونکہ مقبول ہوتی ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ درگاہ کو جا کر، یا کسی بھی درگاہ کو نہیں بھی جا رہے ہیں لیکن کسی بزرگ کے وسیلے سے اگر دعا کرتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ان کے توسل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دعا کو جلد قبول کر لے۔ اور ان کی بیٹی کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بیٹی کا جو پرابلم ہے، بیٹی کے پرابلم کے لیے وہ یا کافی المہمات پڑھیں، بچی کو خود پڑھنے کے لیے کہیں کہ یا کافی المہمات، یا کافی المہمات، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں وہ اپنی سہولت کے مطابق اس کو پڑھتی رہیں۔ بالکل، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ جی، کون صاحب ہے؟ کہاں؟ ہلو، میسور سے بول رہے جی۔ فرمائیں۔ وہ میرا سر میں ہے نا، اوپر درد ہوتا ہے، اندرونی کیا ہو گئے کچھ پتا نہیں۔ جی مفتی صاحب۔ سر میں درد کے لیے بہن صاحبہ اس دعا کو پڑھیں، اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی رأسی، اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی رأسی۔ اس دعا کو آپ سر میں درد کو دور کرنے کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی فضل و کرم ہوگا۔ مل گیا ہوگا۔ ناظرین، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ چورو سے بات کر رہے ہیں۔ فرمائیں جناب۔ ہاں، ہمارا ایک پوتا ہے صاحب جی، ان کے لیے نا پوچھنا ہے۔ ان کے لیے کیا پوچھنا ہے؟ 3 سال کا وہ بچہ نا، کچھ کھاتا پیتا نہیں۔ جی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ؟ اور روتا رہتا ہے صاحب۔ جی مفتی صاحب، 3 سال کا بچہ ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے کچھ بھی۔ ویسے عام طور پر بچے کھانے پینے سے رغبت نہیں رکھتے ہیں اور ان کو منانا پڑتا ہے، ان کے مطابق کچھ عمل کرتے ہوئے ان کو کھلانا پڑتا ہے۔ اس کی آپ پریکٹیکلی کوشش کرتے رہیں، ساتھ ساتھ بچے کو کھلاتے وقت یا واجدو پڑھ کر کھلائیں، یا واجدو بچہ اگر پڑھ سکتا ہے، 3 سال کے بچہ بات بھی کرتا ہے، اس کو خود پڑھنے کے لیے آپ کہیں، آپ بھی بچے کی نیت سے پڑھیں یا واجدو۔ اس کے علاوہ یا رزاقو، کبھی آپ یا واجدو پڑھیں، کبھی یا رزاقو پڑھیں، یہ پڑھ کر کھلائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کے صدقے میں ضرور فائدہ ہوگا۔ ضرور۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پانی پت سے بول رہا ہوں۔ فرمائیں جناب۔ جی، میری ایک 12 سال کی بیٹی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، اور جی، میری 12 سال کی بیٹی ہے، وہ نماز نہیں جاتی اور اٹھتی بھی نہیں سویرا، اور میری بیوی کو بہت غصہ آتا ہے۔ جی جی ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر کے اپنا مسئلہ بیان کیجیے۔ جی مفتی صاحب۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں 12 سال کی ہونے کے بعد سے اگر ہم کوشش کریں گے تو پرابلم ہو سکتی ہے۔ پہلے سے ہی اگر کوشش کرتے رہیں، بچی جب 7 سال کی ہوگی، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بچے جب 7 سال کے ہوں گے تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں گے اور بچے نماز 3 سال تک مسلسل پریکٹس کے باوجود بھی 10 سال کے ہونے کے بعد نماز نہ پڑھ رہے ہوں تو ان کو تنبیہ کرو۔ تو یہ عمل اگر شروع سے جاری رہتا تو بچے کو عادت ہو جاتی، بچی کو عادت ہو جاتی، لیکن اب بھی کوئی وقت زیادہ ضائع نہیں ہوا ہے۔ کوشش کریں گھر کے افراد خود جب اٹھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ماحول کی وجہ سے بچی بھی پڑھے گی، ساتھ ساتھ بچی جب 12 سال کی ہو چکی ہے تو اس کو سمجھائیں، نماز کی اہمیت اس کے سامنے رکھیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کوئی مسلمان نماز پڑھے بغیر کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہایت لازمی اور ضروری ہے۔
کمپلسری ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. پھر اس کے جو فضائل ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے ڈھیر ساری برکتیں ملتی ہیں، بہت ساری نیکیاں حاصل ہوتی ہیں. اس طرح بچی کو رغبت دلائیں گے اور نماز کے فضائل بتائیں گے تو ضرور بچی راغب ہوگی. اور نماز کے کچھ زیادہ فضائل بتائیں اور کچھ نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے جو گناہ ہوگا، جو وعیدیں آئی ہیں وہ وعیدیں بھی بتاتے رہیں کہ نماز ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان ایک خط امتیاز ہے، ایک امتیازی فرق رکھتا ہے. اگر جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان قرار پاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافروں کی طرح عمل کرنے والا ہو جاتا ہے. اس طرح تفصیلات اگر آپ بتاتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. یہ کام کرنے سے تعلق رکھتا ہے پریکٹیکلی طور پر. اور پھر آپ ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھتی رہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اس آیت کریمہ کا بھی آپ ورد رکھیں جس میں نماز کی پابندی کرنے کے سلسلے میں تاکید آئی ہے اور اللہ تعالی سے یہ گزارش بھی کی گئی. جی آج کے لیے مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.